पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब, 769 देहात और 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। भारत से आते आबी रेलों से रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। इतराफ की आबादियां लपेट में ले ली। दरिया चनाब में खान की बैराज पर पानी का बहाव 10,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया चनाब बिफरने से सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चनियोट, झंग के 335 देहात ज़ेर-आब आ गए। शाहदरा के मकाम पर रावी की सतह मुसलसल बुलंद। आज 2 लाख क्यूसेक करेला गुजरेगा। रावी किनारे आबाद नारोवाल, ननकाना, खसूर, साहिवाल के 101 देहात भी पानी में डूब गए। झंग में दर्जनों मकानात तबाह। वजीराबाद में भी लोगों की नकल मकानी। आरिफवाला के करीब दरिया सतलुज में तुग़यानी। आरजी हिफाजती बंद टूटने से फसलें दरिया बुर्द और मुतअद्दिद मकानात बह गए। दरियाए चनाब में कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादिराबाद बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बंद को धमाके से उड़ा दिया गया। कादिराबाद के 139 गांव ज़ेर-आब, हजारों अफराद की नकल मकानी। खान की बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादिराबाद के मकाम पर इमदादी कश्ती पुल से टकराकर उलट गई। कश्ती में सवार रेस्क्यू और दीगर अहलकारों को बचा लिया गया। कश्ती हादसा पुल के नीचे से गुजरते वक्त पेश आया। बहावल नगर में जनाजे भी कश्तियों पर जाने लगे। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर के 50 से ज्यादा इलाके अपनी लपेट में ले लिए। जमीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास की सदारत की। उन्हें दरियाए सतलुज, चनाब और रावी की सूरत हाल से आगाह किया गया। चेयरमैन एनडीएमए ने ब्रीफिंग में बताया कि सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला डिवीजन में 12 से 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। चेयरमैन एनडीएमए ने खबरदार किया अगले मानसून की शिद्दत 22% ज्यादा होगी। अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं। एनडीएमए का एनईओसी 10 माह कबल की पेशगोई कर सकता है। सबसे ज्यादा तुग़यानी दरिया रावी, सतलुज और चनाब में है। हीट वेव से ग्लेशियर बगलने का अमल तेज हुआ। जीबी में झीलें फटने के वाक़यात भी सामने आए। करतारपुर गुरुद्वारा भी भारत की आबी जारहियत का शिकार। बाबा गुरु नानक के दरबार में 6 फीट से ज्यादा पानी जमा। यात्रियों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन मुकम्मल। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा। बताया कुछ ज़ायरीन पानी में फंस गए थे। भारत की आबी जारहियत की बदतरीन मिसाल है। भारत दरियाओं पर पानी जमा करके बगैर इत्तला अचानक छोड़ देता है। भारत ने कुदरती आफत को भी सियासत का जरिया बना दिया। डस्का में भी पाक फौज का ऑपरेशन। सिख बिरादरी के दर्जनों अफराद को बचा लिया। मुतासिरीन ने पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। पाक फौज के जवान हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ हैं। सैलाबी सूरत हाल में दिन रात काम कर रहे हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके। आर्मी के 29 मेडिकल कैंप काम कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी खैबर पख्तूनख्वा में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है। अजीम वतन के दिफा के लिए किसी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। तमाम पोस्टों पर सख्ती से निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम और आर्म्ड फोर्सेस इकट्ठे थे और रहेंगे भी। कोई भी बातिल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। तबाही की बड़ी वजह नालों पर तजावुजात हैं। आबी गुजरगाहों पर तजावुजात कायम की गई। सरकारी एहलकार भी इसमें मुलव्वस होते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के दौरे पर सिविल इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। कहा यह सिटी गवर्नमेंट और बल्दियाती इदारों की नाकामी है। पाक फौज वो काम कर रही है जो सिविल इदारों के करने के हैं। पहले जंग जीती, अब कुदरती आफात से नबर्द आजमा है। ये सिविलियन सेटअप की नाकामी है। ये जंग सिविलियन इदारों को लड़नी चाहिए जो फौज लड़ रही है। सियालकोट में करप्शन की हद है कि तमाम सड़कें बारिश में बह गईं। एसडीओ, एक्सीएन या ठेकेदार से कोई सवाल नहीं करता।
سیالکوٹ میں 24 گھنٹے میں 600 ملی میٹر بارش، شہر ڈوب گیا، سڑکوں اور گلیوں میں 3 سے 4 فٹ پانی جمع، دیہی علاقوں میں بھی پانی، نالے اوور فلو ہو گئے۔ نالا ڈیک میں ریلے کے باعث پسرور کی کئی سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ پانی کی تیز بہاؤ کی وجہ سے پسرور تا سیالکوٹ روڈ، گجرانوالہ روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ نارووال اور گجرات سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کے بعد گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ پاک فوج پنجاب میں سیلاب متاثرین کی مدد کو پہنچ گئے۔ لاہور ڈویژن میں 500 فوجی افسران اور جوان امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ 72 دیہات سے 10,000 افراد کی مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقلی، ضروری طبی امداد کے بھی انتظامات۔ سیلاب سے سیالکوٹ اور وزیر آباد کی بڑی آبادی متاثر، پاک فوج کے دستوں نے متاثرہ افراد کی کشتیوں پر محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ ریسکیو کے ساتھ امدادی اشیاء کی ترسیل بھی جاری۔ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122 اہلکار بھی ریلیف آپریشن میں شریک۔ جوانوں کا فیصل آباد، اوکاڑا، قصور، سیالکوٹ، حافظ آباد اور نارووال میں بھی ریسکیو آپریشن جاری۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ گنڈا سنگوالا میں سیلاب میں پھنسے 6,890 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی راوی بلامت، چیف سیکرٹری اور ریسکیو حکام نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ آج رات راوی سے 1 لاکھ کیوسک تک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ مریم نواز نے راوی پل پر موجود ریسکیو اہلکاروں کو شاباش دی۔ پنجاب حکومت مدد مانگے گی تو فراہم کریں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا، ہم تو سمجھے تھے سیلاب سے بچاؤ کے لیے پنجاب کے پاس وقت تھا، تیاری کی ہوگی۔ بھارت کی اطلاع کے باوجود پنجاب نے سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ اہلیت کے حوالے سے خیبر پختونخوا پنجاب سے بہتر ہے۔ سیلاب کے وقت قوم کے کروڑوں روپے خرچ کر کے جاپان کا دورہ ضروری تھا۔ مریم نواز جاپانی حکومت کی دعوت پر گئی تھیں۔ جاپان سے واپسی پر جہاز میں انہوں نے سیلاب پر میٹنگ کی۔ جنہیں جرمنی جاپان کی سرحد کا نہیں پتا، انہیں اس دورے سے تکلیف ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب 16 گھنٹے کام کرتی ہیں۔ تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اطمینان ہے، سیلاب میں اب تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سندھ حکومت پنجاب کی ہر ممکن مدد کے لیے حاضر ہے۔ سندھ کی طرف بڑھنے والے سیلاب سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، کراچی میں بارش ہوئی تو ایک میڈیا ہاؤس نے باقاعدہ مہم چلائی، اب وہ پنجاب کے خالی گھر اور نقل مکانی پر مہم نہیں چلا رہا۔ شرجیل میمن نے کہا، نئے صوبوں کی بات پر لوگ شوشے چھوڑتے ہیں۔ آئین میں واضح ہے، کوئی نیا صوبہ بنانا ہے تو پہلے اسمبلی سے پاس ہوگا۔ یہ بات طے ہے کہ سندھ اسمبلی نئے صوبے کی قرارداد کبھی پاس نہیں کرے گی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا پنجاب میں سیلاب کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کہا یہ اتحاد کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ زندگیاں بچانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جانا چاہیے۔ بھارت کی آبی دہشت گردی جاری ہے۔ جان بوجھ کر پاکستانیوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے آبی جنگ مسلط کی گئی۔ بھارتی اقدام سے ہزاروں لوگوں کی جان سے کھیلا گیا۔ نریندر مودی، تم پہلے بھی منہ کی کھا چکے ہو، پوری دنیا تمہارے کردار کو سمجھ چکی، ہم اس کا بھی حساب لیں گے۔ پاکستانی قوم حوصلہ مند ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پریس کانفرنس، کہا بھارتی آبی دہشت گردی ہرگز قبول نہیں۔ بھارت کی جانب سے جو پانی چھوڑا گیا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بھارتی اقدام کو عالمی سطح پر اٹھائیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثابت قدم قیادت اور عوامی پذیرائی۔ امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ کا بھی پاکستان کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف، لکھا بھارت کو پاکستان سے جنگ کے بعد دھچکے کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔
امریکی صدر نے مرد اہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر میزبانی کی. پاکستان کے ساتھ اہم اقتصادی معاہدوں کا اعلان کر کے اپنی نئی دوستی کو دگنا کر دیا. امریکی میگزین نے لکھا امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جو واشنگٹن کی جانب سے مودی سے دوری کا اشارہ ہے. جنید اکبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی. استعفی چیف ویپ عامر ڈوگر کو بھجوا دیا. عامر ڈوگر نے کہا بانی کی ہدایت پر اراکین کمیٹیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی نے بانی کی ہدایات کے بعد پی اے سی اجلاس کا بائیکاٹ کیا. پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے اجلاس کی صدارت سنبھالی. فیصل امین گنڈاپور تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہونے کی تردید کر دی. بیرسٹر علی ظفر نے کہا بطور ممبر جوڈیشل کمیشن مستعفی ہونا ہے یا نہیں اس حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا. مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان مینا مجید بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. زرینہ مجید بلوچ سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا. اسلام کی محکمہ تعلیم میں کوئی ٹیچر نہیں. ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا ہے کہ بے بنیاد پروپیگنڈے کے حقائق سامنے آ گئے. بنوں میں دہشت گردوں کا 2 پولیس اہلکاروں کے گھر پر حملہ. فائرنگ سے اہلکار رافید شہید. اہلکار جاوید کی گھر پر عدم موجودگی. 2 بیٹیوں کو اغوا کر لیا گیا. شہید اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ڈی آئی جی سجاد خان کہتے ہیں دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا. شہید کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے. بلاول بھٹو کی گڑھی خدا بخش میں اپنے نانا اور والدہ کے مزار پر حاضری. بلاول بھٹو نے میر مرتضی بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو کے مزار پر بھی فاتحہ خوانی کی. شیریں امیر بیگم اور بیگم نصرت بھٹو کے مزار پر پھول رکھے. بلاول بھٹو فریال تالپور کے ساتھ رتو ڈیرو کے گاؤں خانواہ گئے. شہید سپاہی رمضان جروار کے اہل خانہ سے تعزیت کی. سپاہی رمضان ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران شہید ہوئے تھے. بیلاروس کے وزیر داخلہ کا دورہ پاکستان. وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا. دونوں میں ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفود کی سطح پر مذاکرات میں انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، بارڈر سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا. جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق ہوا. انسداد منشیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر جلد دستخط کرنے کا فیصلہ. محسن نقوی نے کہا جوائنٹ ورکنگ گروپ کا قیام تعلقات کو فروغ دینے میں سود مند ثابت ہوگا. معاہدے کے تحت کئی ہزار پاکستانی روزگار کے سلسلے میں بیلاروس جائیں گے. مکمل جانچ پڑتال کے بعد بہترین افرادی قوت بھیجیں گے. بیلاروسی وزیر داخلہ نے کہا پاکستانیوں کو محنتی قوم کے طور پر جانا جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ باہمی تعاون کو تمام شعبوں میں فروغ دینا چاہتے ہیں. پاکستانی معیشت بہتر ہونے کا اعتراف دنیا بھر کے ادارے کر رہے ہیں. ہماری معاشی سمت درست ہے. مائکرو اکنامک استحکام کے لیے بہتر مینجمنٹ ضروری ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چین میں پانڈا بانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں. معیشت بہتر ہوئی ہے اسی لیے بانڈ جاری کرنے کی پوزیشن میں ہیں. گورنر سندھ سے آل کراچی تاجر اتحاد کے وفد کی ملاقات. عتیق میر نے بتایا شہر کی کئی مارکیٹیں آج بھی پانی، کیچڑ اور بجلی کی عدم فراہمی سے بند ہیں. اس سال 27% اضافی ٹیکس دینے کے باوجود کراچی کی صورتحال ابتر ہے. گورنر سندھ نے کہا وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ سندھ سے تاجروں کے مسائل پر بات کروں گا. گورنر ہاؤس کراچی میں جشن عید میلاد النبی کی تقریبات جاری. 12 ربیع الاول تک پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. گورنر سندھ کامران جسوری کا کہنا ہے کہ ہم روزانہ جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں گے. گورنر سندھ نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر عید میلاد النبی پر یادگاری ٹکٹ اور سکہ جاری کرنے کی تجویز بھی دے دی.
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، پشاور، سوات میں زلزلہ محسوس کیا گیا، بنیر، سوابی، چترال اور ایبٹ آباد میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا، گلگت کے علاقے غزر میں بھی جھٹکے محسوس ہوئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3، مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا، زیر زمین گہرائی 110 کلومیٹر تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 24 گھنٹوں میں 36 افراد جان سے گئے۔ جموں میں ایک دن میں 368 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نظام زندگی مفلوج، تعلیمی ادارے بند۔ ویشنو دیوی کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے ہلاک افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب زائرین شدید بارش کے دوران پھنس گئے تھے۔ بھارتی پنجاب میں موزوں ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں، پل اور درجنوں مکانات تباہ۔ تاوی، چناب، جہلم اور بسنتر کے کنارے ٹوٹ گئے۔ اسرائیلی فوج کی کھلی دہشت گردی، غزہ میں مزید مظالم ڈھانے کے لیے سرحدی علاقوں میں اضافی نفری، بکر بند گاڑیاں اور ٹینک تعینات کر دیے۔ نئے فوجی آپریشن کے لیے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 74 فلسطینی شہید، 300 زخمی ہو گئے۔ غذائی قلت کے باعث مزید 10 فلسطینی دم توڑ گئے۔ بھوک سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 313 ہو گئی۔ حکومت کی قومی ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کی اجازت، پاکستان سپورٹس بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایونٹ کے لیے 25 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور، مجموعی طور پر درکار 35 میں سے 10 کروڑ روپے ہاکی فیڈریشن کو خود جمع کرنے ہوں گے۔ پرو لیگ میں دنیا کی بہترین ٹیمیں شریک ہوں گی، کھلاڑیوں کو زبردست تجربہ اور ٹیم کو رینکنگ میں بوسٹ ملے گا۔ ٹرائی سیریز سے قبل تیاریوں کا فائنل راؤنڈ، پاکستان ٹیم کی پری سیریز کیمپ کا آخری روز، قومی پلیئرز آج آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس کریں گے، گرم موسم اور سپننگ کنڈیشنز میں جیت کے لیے حکمت عملی بنائیں گے۔ پاکستان سیریز کا پہلا میچ جمعے کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ ٹرائی سیریز کے لیے یو اے ای نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، محمد وسیم قیادت کریں گے۔ خواب سے تعبیر تک، فرانس کے میکینک نے اپنے گاؤں میں آئیفل ٹاور کی شاندار نقل کھڑی کر دی۔ 31 میٹر اونچا شاہکار دھات اور لکڑی سے بنایا گیا، سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے۔ 76 سال کے فسلر نے اپنے پوتوں کی مدد سے 8 برس میں یہ کارنامہ انجام دیا۔ منفرد نقل کو لوگ دادا کا ٹاور کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور امریکی فٹ بال اسٹار ٹریوس کیلسی کی منگنی، انسٹاگرام پر منگنی کا اعلان کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔